नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। न्यूज़ स्टूडियो उर्दू में आपका एक बार फिर इस्तकबाल खैर मकदम है। पहली वीडियो जो लाइव हुई थी उसमें आपने ये पूरा प्रोग्राम आपने देखा। यहाँ आज जो इस्तकबालिया तकरीब मुनक़िद हुई, उलमा किराम मौजूद हुए थे, उन्होंने हज उम्रा के ताल्लुक़ से बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। बाद में मौलाना गुलजार सक़ाफ़ी जो अलबदर टूर्स एंड ट्रेवल्स के अहम रुकन हैं, बानी भी हैं, उन्होंने आज की तकरीब के मक़ासिद और अग़राज़ बताए। मज़ीद हम उनके पास चलते हैं और वो भी दफ्तर में मौजूद हैं। उनसे आज के इस तकरीब के बारे में और अलबदर अल टूर्स एंड ट्रेवल्स की तरफ से जो तकरीब मुनक़िद हुई हैं और आगे उनका क्या लाहा अमल है, इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। आइए, ये देखिए सारे आज़मीन उम्रा जो इस सफ़र के लिए रवाना होने वाले हैं सभी यहाँ मौजूद हैं। इसमें ख़वातीन भी हैं और कई मुअम्मर अफराद भी हैं, सभी यहाँ मौजूद हैं। अभी तकरीब इख्तिताम को पहुँची है और यह इनको सभी को ज़ोराना पेश किया जा रहा है। चलिए चलते हैं अंदर और मौलाना गुलजार सक़ाफ़ी से बात करते हैं। नाज़रीन, अभी हम अलबदर टूर्स एंड ट्रेवल्स के दफ्तर के अंदर मौजूद हैं और यहाँ इनके इस मज़कूरा तंजीम जो अलबदर टूर्स एंड ट्रेवल्स हैं, इनके बानी यहाँ मौजूद हैं और दीगर उलमाए किराम भी यहाँ तशरीफ़ फरमा है। आइए बराह रास्त बात करते हैं। तशरीफ़ रखिए। गुलजार भाई, फिर आपका इस्तकबाल है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज की तकरीब मुनक़िद हुई, इस तकरीब के अग़राज़ और मक़ासिद क्या हैं? देखिए, इस तकरीब का मकसद ये है कि हम 12 तारीख को, जैसा कि हमने कहा था कि इस साल का क्वारंटाइन के बाद पहला पैकेज जो होगा वो मार्च में होगा और 15 तारीख से पहले होगा। जो अवामुन नास से हमने वादा किया था 14 या 15 तारीख को, बिफोर टाइम हमने ये तैयारियां की और तैयारी करने के बाद तमाम अल्हम्दुलिल्लाह उम्रा में जाने वाले जितने भी हुज्जाज कराम हैं उनको एक पैगाम देने के लिए और उनको ट्रेनिंग देने के लिए कैसे हम उम्रा करें, कैसे हम ये सफ़र मक्कतुल मुकर्रमा और मदीना तैयबा तक पहुँचें और उस सफ़र की पेशो खम की तक के लिए तमाम आगाही हमने उनको की। उसी मकसद के खातिर हमने इन तमाम लोगों को जमा किया है। अभी आप इस्लामपुर में ये आपका ब्रांच इफ्तिताह हुई तकरीबन 2 महीने भी नहीं हुए, इतने कम अरसे में आपने ये कामयाबी हासिल की। इस बारे में बताएं कि आपने क्या क्या मुशक्क़तें की, क्या क्या तैयारियाँ की थी? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह अवामुन नास तक मैंने एक पैगाम पहुँचाया। चूँकि ये हमारी अहले ज़बान वाले हैं, सुरजापुरी लोग हैं और सबसे ज़्यादा इस इलाके में जो लोग पहले भी काम करते थे, हमने भी काम किया है, लेकिन घर घर जाकर के नहीं किया या अवामुन नास तक ये पैगाम नहीं पहुंचा है। जब इन लोगों ने देखा कि हमारे ज़बान बोलने वाले, हमारे अपने इलाके के बच्चे जो हमारे कोई भतीजे के शक्ल में हैं या फिर भाई के शक्ल में हमारी ज़बान मक्कतुल मुकर्रमा में बोलेगा या हमारी ज़बान मदीना तैयबा में बोलेगा और उसी ज़बान में हमको तारीख़ मक्का और तारीख़ मदीना बताएगा, और सुरजापुरी होने की हैसियत से यहाँ के लोकल लोगों ने मुझे हाथों हाथ लिया और बहुत मोहब्बतें दी। हमें ज़्यादा मुशक्क़तें करने की ज़रूरत नहीं हुई। आपने बताया कि ये आपका काफ़िला 12 तारीख को रवाना हो रहा है, तो इसके बाद नेक्स्ट कौन सा काफ़िला किस तारीख को रवाना होगा? अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये काफ़िला 12 तारीख को यहाँ से रवाना हो रहा है और 13 तारीख को बम्बई से भी रवाना हो रहा है और 15 तारीख को फिर बम्बई से भी रवाना हो रहा है और यहाँ से आपके इस्लामपुर से इंशाल्लाह फुल रमज़ान के लिए 1 या 2 तारीख को फिर से काफ़िला रवाना होगा फुल रमज़ान के लिए। उनके अलावा 15 रमज़ान 5 दिन शव्वाल के लिए 18 अप्रैल को रवाना होगा और इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह 7 मई से लेकर 11 मई के दरमियान एक बहुत बड़ा काफ़िला बादे नमाज ईद उल फित्र, बहुत बड़ा काफ़िला फिर से रवाना होने वाला है मक्कतुल मुकर्रमा और मदीना तैयबा के तरफ। और फिर उसके लौटने के साथ ही अल्हम्दुलिल्लाह 25 मई को बगदाद, करबला, नजफ, कूफा के लिए चले मोहब्बतों के सफ़र करते हुए
مکۃ المکرمہ کے بعد بغداد، کربلا، نجف، کوفہ اور ان تمام مقامات مقدسہ کے سفر 72 زیارتوں کے ساتھ میں یہ سفر کی تیاری رہے گی. ان کے بعد پھر حج کی تیاری ہے. یہاں حضرت علامہ مفتی احمد رضا صاحب قبلہ جو جامعہ اہل سنت جوہر کے صدر مدرس سے موجود ہیں. حضرت آپ بھی تقریب میں موجود تھے، اور بتائیں آج کی تقریب کے بارے میں. ماشاء اللہ، مجھے بے پناہ مسرت ہو رہی ہے کہ ہمارے اس پورے علاقے میں اس چیز کی ضرورت تھی. علاقے میں لوگوں کے پاس پیسے بہت ہیں، خرچ بھی کرتے ہیں، لوگ ادھر ادھر کا سفر بھی کرتے ہیں، مگر ان کے ذہن میں یہ بات نہیں تھی کہ ہمیں حرمین شریفین کا سفر کرنا چاہیے. اور اگر بہت سے لوگوں نے ارادہ کیا بھی تھا تو ان کے پاس ذرائع اتنے محدود تھے، ان کو پتہ نہیں تھا کہ ہم کہاں جائیں، کس سے ملیں، کیا کریں. میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں البدر ٹور اینڈ ٹریولز کے سربراہ حضرت مولانا گلزار حسین ثقافی صاحب کو کہ انہوں نے اس کام کے لیے اسلام پور شہر کو چنا. اور یہ شہر جو ادھر سے چوپڑا سے لے کر کشن گنج تک، اور پورا بلکہ یہ کہیے کہ سلی گوڑی تک، وہاں مسلمانوں تک جو ہے یہ علاقہ ٹچ کرتا ہے اور اس طرف رجوع کرتے ہیں. تو ان کے لیے البدر ٹور اینڈ ٹریول سینٹر نے ایک زبردست پلیٹ فارم فراہم کیا، اور میں سمجھتا ہوں یہ ایک بڑی کامیابی ہے کہ اس بار ابھی حال ہی میں یہ اس دفتر کا افتتاح ہوا یہاں پر، اور میں نے سنا ہے کہ لگ بھگ 40 حضرات پر مشتمل اس بار 15 مارچ کو ایک قافلہ حرمین شریفین کے سفر کے ارادے سے نکل رہے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں مزید اس تعداد میں اضافہ ہوگا، اور اللہ نے چاہا تو ہر گھر میں ایک ایسا فرد ضرور موجود ہوگا جو البدر ٹور اینڈ ٹریولز کے ذریعے سے حرمین شریفین کی زیارت کر چکا ہوگا. اس لیے میں آپ کے چینل کے ذریعے سے تو پہلے تو میں حضرت مولانا گلزار حسین ثقافی صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو تہ دل سے مبارکبادی پیش کرتا ہوں. پھر پورے علاقے کے مسلمانوں سے، بالخصوص ان کے پاس جن کے پاس ذرائع ہیں، پیسے ہیں، سب کچھ ہیں، وہ ضرور ایک بار حرمین شریفین کی زیارت سے مشرف ہوں. حج کا اللہ موقع عطا کرے تو حج کریں، عمرہ کا موقع عطا کرے تو عمرہ کریں، اور اس طرح سے اپنے گناہوں کو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کر کے اس کی رحمت کے پانی سے دھو ڈالیں اور اس کی خصوصی نعمتوں کا حقدار بنیں. لوگوں کے پاس پیسے تو ہیں، ٹورز کے نام پر لوگ فارن کنٹری گھومنے جاتے ہیں، لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیے کہ جو وہ گھومنا بھی ہو، ان کے لیے ثواب و نیکی کا ذریعہ بھی ہو؟ اللہ اکبر، آپ نے ایک بہت بڑا سوال بھی کیا اور ایک بات بھی رکھی، اور یہ پہنچنا بھی چاہیے. لوگ دیکھنے جاتے ہیں دنیا میں، بہاریں دیکھنے جاتے ہیں سوئٹزرلینڈ اور کہاں کہاں. میں ان سے کہنا چاہتا ہوں اگر تم مسلمان ہو تو ایمان کی نگاہ سے سرزمین مدینہ طیبہ کو دیکھو، مکۃ المکرمہ کو دیکھو. اللہ اکبر، جہاں میزاب رحمت ہے، حجر اسود ہے، مقام ابراہیم ہے، صفا مروہ ہے، وہ زمزم کا کنواں ہے، جبل رحمت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دیار پاک ہے، گنبد خضراء، جنت البقیع، جنت المعلی. الحمدللہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے اور اس کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. اور دیگر چیزیں آپ جائیں تو وہاں فحاشیت، عریانیت، نہ جانے کیا کیا دیکھ کر کے آنے کے بعد انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے، اس کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے. اور جب ان چیزوں کی، ان مقامات مقدسہ کی وہ زیارت کر کے آئے گا تو اس کو ایمان کو جلا ملے گی، زندگی ملے گی. اور اس سفر میں ان کے جو پیسے خرچ ہوں گے انشاءاللہ عز و جل ایک ایک پیسے پر ان کو نیکیاں ملے گی، اس کا حساب نہیں دینا ہوگا. اس کے علاوہ جو لوگ دنیا گھومنے جاتے ہیں ان اموال کو ان کو حساب دینا ہوگا، اور پھر دنیا اور آخرت کا خسارہ وہ علیحدہ طور پر ہے. ہم اس کے منکر تو نہیں ہیں، جائیں سیرو فی الارض، دنیا گھوم کر کے دیکھیں، مگر حرمین شریفین کی زیارت کو مقدم رکھیں. یہ میں کہنا چاہوں گا. السلام علیکم. حضرت علامہ مفتی امتیاز صاحب بھی موجود ہیں. حضرت آپ بھی یہاں اس تقریب میں موجود تھے، اپنی رائے کا اظہار کریں. جی ماشاء اللہ، آپ نے ہمیں بھی اپنی بات رکھنے کا موقع دیا. نیوز ٹوڈے انڈیا اردو کا ہم تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں. میں آپ کے نیوز چینل کے مادھیم سے ہمارے سیمانچل کے تمام مسلمانوں سے یہ گزارش کریں گے کہ وہ جائیں یا نہ جائیں عمرہ کے لیے. اب تک وہ سمجھ پائے ہوں کہ نہ پائے ہوں حج اور عمرہ کیا چیز ہے، کما حق ہو، تو کم سے کم ایک بار ٹور البدر ٹور کے جو آفس ہے وہاں پر آ کر کے ان کے ذمہ دار حضرت مولانا گلزار صاحب ہیں، آپ ان سے ملیں اور اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہاں سے آپ کو کہاں کے لیے لے جایا جائے گا. اور ہمارے جو سیمانچل ہیں الحمدللہ، یہاں پر تو آپ مدارس لے لیجئے، یہاں پر آپ خانقاہیں لے لیجئے، اور ہر طرح کی چیزیں ہمارے یہاں موجود ہیں. لیکن ایک عظیم عبادت
جس کو حج اور عمرہ کہتے ہیں، اس کے طرف ہم لوگوں کا کبھی شدت کے ساتھ اس طرف دھیان گیا ہی نہیں، اس طرف ہم نے کبھی توجہ نہیں دی۔ ہاں، ہم لوگوں نے حج اور عمرہ کی فضیلت علماء کرام کی زبانی معمولی طور پر حج کے مہینوں میں مسجدوں میں یا اپنے کسی محفل میں ہم نے بیان سن لیا، ہم سمجھ گئے کہ بس یہ حج اور عمرہ ایک عبادت ہے، لیکن اس کو جب کر کے آپ اس عبادت سے جب آپ فارغ ہو کر آتے ہیں تو یقیناً اس میں ایک ایمان کو ایسی حرارت ملتی ہے، ایک ایسی چاشنی کا احساس ہوتا ہے کہ واقعی بالکل ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ حالانکہ اب دیکھیں تو یہاں پر آنے کے بعد آج یہ پہلی بار میرا آنا ہوا، میں سنتا تھا گلزار بھائی کے تعلق سے، ہمارے جو محب گرامی مولانا تنویر صاحب ہیں اور دیگر ہمارے انجینئر صاحب ہیں، ان لوگ سنتا تھا کہ آپ تشریف لائیں، لیکن میں آنا سکا، لیکن اس بار آیا۔ آنے کے بعد ہی اس میں ایسی محفلوں میں شرکت کر کے ابھی حج و عمرہ کا تذکرہ کے بعد ہی دل میں ایک طرح کا اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ جب اطمینان ہم لوگوں کو سن کر کے ہوا تو جو حج و عمرہ کے لیے جائیں گے پھر وہاں سے لوٹنے کے بعد ان کی زندگی میں یقیناً ایک انقلاب برپا ہوگا، اور اگر وہاں کی برکتوں کو وہ سنبھال لیے تو ان کی بقیہ زندگی جو گزرے گی انشاءاللہ سنتوں کی روشنی میں انشاءاللہ گزرے گی۔ تو اس لیے یہ حج و عمرہ پر توجہ دے کر اور اس پر اگر ہم تھوڑی مشقت برداشت کر کے اگر یہ کام کر لیتے ہیں تو زندگی کا ایک بہت بڑا سرمایہ ہے، سمجھیں اس کو، اور اس حساب سے کرنا چاہیے، ہر ایک کو توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ جی ٹھیک۔ ناظرین، ابھی البدر ٹورز اینڈ ٹریولز کی جو بانی ہے مولانا گلزار ثقافی، مفتی احمد رضا صاحب، مفتی امتیاز صاحب نے آج انہوں نے اس تقریب میں شرکت کی اور شرکت کے بعد اپنی رائے کا اظہار فرمایا۔ البدر ٹورز اینڈ ٹریولز یہ اسلام پور میں ہے، اس کی ایک شاخ یہاں موجود ہے، یہ نیشنل کمپنی ہے، ملک کے گوشے گوشے میں یہ لوگ خدمت انجام دے رہے ہیں۔ عازمین حج، عازمین عمرہ کو لوگ سہولیات فراہم کرتے ہیں اس سفر میں آسانیاں پیدا کرنے کے لیے۔ تو اسلام پور و علاقے قرب و جوار کے لوگوں کے لیے یہ خوشی کی بات ہے کہ اس دفتر کا افتتاح اسلام پور میں ہوا ہے۔ اسلام پور ماٹوکنڈا پاٹاگارا روڈ، یہاں تنپل علاقے میں یہ دفتر موجود ہیں، یہاں آ کر کے آپ براہ راست یہاں کے اراکین سے جانکاریاں حاصل کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ ان حضرت لوگوں نے بتایا کہ واقعی لوگ ٹورز کے نام پر، دنیا گھومنے کے نام پر لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، لیکن وہی روپے اگر وہ عمرہ کے لیے خرچ کریں تو وہ دنیا کے سب سے حسین مقامات کی زیارت بھی کریں گے، ان کے علاوہ انہیں ثواب بھی ملے گا، اور دونوں مقصد ان کا حاصل ہو جائے گا۔ اور ناظرین، میں آپ کو ایک نئی چیز یہ بتاتا ہوں جو سب لوگ جانتے بھی، علماء کرام بتاتے بھی ہیں کہ حج کے لیے ایام مختص ہیں، متعین ہیں، وہ 5 ہی ایام ہیں جہاں جن میں حج ادا ہوں گے، لیکن عمرہ کے لیے کوئی وقت متعین نہیں، کوئی ٹائم متعین نہیں، کوئی دن متعین نہیں۔ آپ کسی بھی دن کسی بھی وقت عمرہ کی ادائیگی کر سکتے ہیں اور ثواب سے مالا مال ہو سکتے ہیں۔ تو آپ اپنے اندر بیداری پیدا کریں اور یہ حوصلہ پیدا کریں کہ ہم بھی مقدس مقامات کی زیارت سے اپنے آپ کو مشرف کریں گے۔ ابھی تک آپ دیکھ رہے تھے نیوز اسٹوڈیو اردو، میں احسان رضا مصباحی۔ اسی طرح کے ہر طرح کی دینی، ادبی، علمی، سیاسی خبروں کی واقفیت کے لیے ہمارے ساتھ جڑیں۔ السلام علیکم۔